जस्टिस काजी फाइज ईसा केस हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत के लिए नई मुश्किलात ला रहा है। इस केस में हुकूमत की जारहाना पॉलिसी अब दिफाई पोजीशन में तब्दील हो चुकी है। नए अटॉर्नी जनरल ने इस केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने से मुआजरत कर ली है। जजेस पर लगाए गए इल्जामात पर वजीर कानून फरोग नसीम और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान को तौहीन अदालत के मुकदमे का सामना है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल अनवर मंसूर खान के इस्तीफे के बाद अब फरोग नसीम से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। इस केस में हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है और तैयारी के लिए इल्तवा मांग रही है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने हुकूमत की दरख्वास्त पर 3 हफ्तों का इल्तवा दे दिया है। मगर इस केस में हुकूमत को जो जवाब देने हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। अहम बात यह है कि अदालत ने वजीर कानून फरोग नसीम और अनवर मंसूर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी 30 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्तों की समाअत की। इस दौरान नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और वजीर कानून फरोग नसीम भी पेश हुए और समाअत के आगाज पर नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने हुकूमत की नुमाइंदगी से मुआजरत कर ली। इस हवाले से उन्होंने अदालत को बताया कि इस केस में उन्हें मफादात के टकराव का सामना है। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में राय दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो इस मामले से अलहदा हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने समाअत के बाद अपने वीडियो बयान में भी कहा कि वो इस केस में फेडरेशन की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। मैंने कोर्ट को बताया कि मेरी पोजीशन कॉन्फ्लिक्टिंग है, आई वाज कॉन्फ्लिक्टेड, तो मैं फेडरेशन की तरफ से इस केस में हाजिर नहीं हो सकूंगा। कोर्ट ने मेरी माजरत कबूल की है और फिर वफाक को कोर्ट ने टाइम दिया है कि वो अपनी तैयारी के साथ आए। क्योंकि मेरी पोजीशन आई वाज कॉन्फ्लिक्टेड, तो मैं उस केस से मेरा ताल्लुक नहीं होगा। उसमें अगर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो मुस्तकिल को हियरिंग्स अटेंड करते रहें, वो कोर्ट में असिस्टेंस देंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है प्राइवेट काउंसिल भी इंगेज कर लें। फरोग साहब ने भी परमिशन मांगी तो ही में हो पॉसिबली अपीयर फॉर फेडरेशन। वो फेडरेशन को फैसला करना है। आई विल हैव नो रोल इन दैट। दौरान समाअत वजीर कानून फरोग नसीम भी रोस्ट्रम पर आए और अदालत को बताया कि अगर अदालत बेहतर समझे तो वो हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने फरोग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बतौर वजीर कानून दलाइल नहीं दे सकते, आपको पहले इस्तीफा देना होगा। इसी दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने भी हुकूमत की जानिब से फरोग नसीम के दलाइल देने की मुखालफत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान बार काउंसिल के कवायद के मुताबिक कोई भी वकील अगर वो वजीर है तो उस वक्त तक अदालत में बतौर वकील नहीं पेश हो सकता जब तक वो अपनी वजारत से मुस्ताफी ना हो जाए। इस मौके पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से वफाक की नुमाइंदगी से मुआजरत के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ही सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनकी जानिब से 3 हफ्तों का इल्तवा भी मांगा गया है, तो अदालत उन्हें तैयारी के लिए वक्त देने को तैयार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन दरखास्तों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने से मुतालिक हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साथ ही वाज़ेह किया कि आइंदा समाअत पर हुकूमती वकील अदालत के सामने पेश हों। अगली समाअत पर कोई इल्तवा नहीं देंगे। आज दौरान समाअत बेंच के सरबराह उमरता बंदियाल की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने गुमान और जासूसी से मुतालिक कुरान पाक के हवाले दिए और कहा कि कुरान मजीद से रहनुमाई ली जाती है। कुरान पाक में है कि गुमान ना करो, ये गुनाह है। इसके साथ कुरान पाक में ये भी है कि जासूसी ना करो, ये भी गुनाह है। आज दौरान समाअत नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत की इजाज़त से बयान दिया, जिसमें उन्होंने अदलिया की आज़ादी बरकरार रखने का अज़म जाहिर किया। और उनका कहना था कि अदलिया की आज़ादी मेरे लिए मुक़द्दम है। अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक कोई गुमान हुआ तो आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे। मैं बतौर अटॉर्नी जनरल अदलिया की आज़ादी के लिए काम करूँगा। अगर ज़रा भी गुमान हुआ अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। आज समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने अदालत से दरख्वास्त की कि फरोग नसीम और अनवर मंसूर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि इस दरख्वास्त में उन्हें भी फरीक बनाया गया है, इसलिए उन्हें दलाइल देने की इजाज़त दी जाए। जिस पर अदालत ने फरोग नसीम को अपने खिलाफ दरख्वास्त पर ज़ाती हैसियत में दलाइल देने की इजाज़त दे दी और फरोग नसीम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के साथ 30 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ने पहले खामोशी इख्तियार की, फिर अदालत ने तहरीरी वजाहत मांगी तो वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के बयान से पीछे हट गई और जब अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया तो हुकूमत ने कहा कि हमारे कहने पर इस्तीफा दिया।
مگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر استعفیٰ دیا۔ ساتھ ہی یہ تنازعہ بھی سامنے آیا کہ اٹارنی جنرل نے جو کچھ عدالت میں کہا اپنی مرضی سے کہا یا حکومت کی مرضی سے کہا۔ انور منصور خان نے کہا کہ انہوں نے جو بھی کہا اور وہ اس حوالے سے فروغ نسیم اور شہزاد اکبر کے علم میں تھا، اس حوالے سے بات ہو چکی تھی، جبکہ فروغ نسیم اور شہزاد اکبر نے کہا کہ انہیں اس حوالے سے علم نہیں تھا۔ جب یہ بات ہم نے وفاقی وزیر قانون سے پوچھی تو انہوں نے اسے جھوٹا قرار دیا، مگر آج انہوں نے اپنے اس بیان پر معافی مانگی۔ میں آن ایئر انور بھائی سے ایک مجھ سے گستاخی ہو گئی کہ ایک جگہ میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، وہ شاہ زیب خان زادہ اس نے ایک دم سے ایک سوال کیا، میں نے ایک وہ چوائس آف ورڈز میرے غلط تھے۔ انور بھائی آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ آپ کی عزت تکریم، آئی ٹیک دوز ورڈز بیک، لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ آ چکا ہے اور انور بھائی ہمارے بھائی ہیں اور اسی طرح ہے، اور خالد جاوید خان کے بھی بڑے بھائی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دیا انور منصور صاحب نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو ایک جملہ لفظ کہا تھا شاہ زیب خان زادہ کے شو میں، وہ میں اس کے الفاظ کی جو کنسٹرکشن ہے واپس لیتا ہوں۔ بس تھینک یو۔ فروغ نسیم نے 20 فروری کو ہمارے پروگرام میں کوئی ایک لفظ تو نہیں کہا تھا، کافی ساری باتیں کہی تھی، انور منصور خان صاحب کو جھوٹا قرار دیا تھا، ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے۔ یہ پورا گفت و شنید کے بعد انور منصور خان صاحب نے جو ججز کے حوالے سے نازیبہ بات کی، جس پر جج ناراض ہوئے وہ کی تھی، آپ کو بھی پتا تھا یہ پورا ڈیسائیڈڈ تھا؟ ٹوٹل جھوٹ ہے، میں تو ان کی عزت کر رہا ہوں، ہر چینل میں ان کو ہی ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے زیادہ بات کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹوٹل جھوٹ ہے، یہ ان کا ہی آرگیومنٹ تھا، ان کی ہی اختراع تھی، نہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتا تھا۔ آپ بتائیے کہ اگر یہ پتا ہوتا تو یہ کوئی ذی ہوش آدمی ان کو یہ آرگیومنٹ کرنے دیتا؟ دیکھیے عدالت میں جب آرگیومنٹ ہوتے ہیں تو ایک وکیل جب آرگیومنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے، تو وہ دوسرے لوگ کراس فائر اس طرح نہیں ہوتا، وہ اپنا آرگیومنٹ، اور ہمیں تو اچانک شوق لگا، اچنبھا ہوا، شروع میں تو ہم لوگ یہ آرگیومنٹ ان کا سمجھے بھی نہیں، اور اس کے بعد بینچ سے ان کو بڑی کراس کویسچننگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک طرح سے وڈرا بھی کیا۔ تو جب خود وڈرا کر لیا تو یہ کوئی اس وقت یا تو ہمارا کوئی اس میں ان کو کوئی بھی انسٹرکشنز نہیں تھے، ایسا تو تھا نہیں کہ ہمارے یہ اس وقت کہنے میں تھے، اور میں ایز اے لا منسٹر تو وہاں بیٹھا نہیں تھا، میں وہاں بیٹھا تھا میں پرسنل کیپیسٹی، کیونکہ مجھے ایز اے پرسنل کیپیسٹی پارٹی بنایا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام کی تمام چیز بالکل غلط ہے، یہ ان کی اپنی اختراع تھی، اور اس کے علاوہ اب میں کچھ بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں صرف اسی ایشو پر ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب یہ بات ہو گئی اور ججز نے ناراضی کا بھی اظہار کیا، بعد میں حکومتی سطح پر یا وزیر اعظم تک آپ نے بات پہنچائی؟ کیونکہ آج وہ کہہ رہے ہیں تو سارا طے شدہ تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی 2 دن تک۔ نہیں، بالکل کوئی طے شدہ نہیں تھا، یہ بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر پر، کیبنٹ پر، ہم سب پہ آپ یہ اس لیے الزام لگا رہے ہیں، ہم تو دوسرے چینل سے بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ الٹی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس پہ پھر ڈسکشن ہوا ہمارا، یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اگلے دن پھر جب یہ کیس چلا تو اگلے دن پھر ججز نے اس پہ سٹارٹ نہیں ہوا، اور یہ پھر جب ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب ان کی بالکل ill پرفارمنس تھی تو ججز لاس دیئر ٹیمپر، اور اس وقت انہوں نے یہ بات کی۔ تو یہ چھوڑے ایسے، اب جو آدمی چلا گیا، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے، ہمارے کسی علم میں نہیں تھا، اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے سارے، کسی کے علم میں ایسی بات کچھ نہیں تھی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی طرف سے اس کیس میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی؟ یہ ہم کہنے پہ مجبور ہیں، اور ایسا تھا، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو عدالت نے وہاں کہا یو آر انڈر پریپیئرڈ، آپ تیاری کر کے ہیں۔ اور صاحب ظاہر ہے ایک سینئر وکیل کے طور پر آپ عدالت کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے، دیکھیں میں اس کیس کے حوالے سے سوال کروں، بس اب آپ اور سوال نہیں کرو، میرا موقف آ گیا۔ آپ نہیں بولیں گے، وہ کچھ اور بول دیں گے، پھر آپ کو موقف کے لیے لینا پڑے گا۔ چلے گئے فروغ نسیم صاحب، ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کے حوالے سے ان سے اور بھی بات کی جائے، مگر اب فروغ نسیم صاحب انور منصور خان سے متعلق دیے گئے اپنے الفاظ انہوں نے واپس لے لیے ہیں، اس پر معذرت کی ہے، مگر اب وہ خطرے میں ہیں۔ نئے اٹارنی جنرل خالد جاوید نے ان سے وضاحت مانگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل نے آج وزیر قانون کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈان اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کی تعیناتی سے پہلے
لا آفیسرز کی تعیناتی کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے آج ہونے والی میٹنگ میں کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور کوئی لا آفیسر نہ لگایا جائے گا نہ ہٹایا جائے گا. آپ نے اس پر رضامندی بھی ظاہر کی تھی کہ ہمیں اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور وزارت قانون کسی بھی لا آفیسر کی تعیناتی اور تقرری اور تبادلہ اٹارنی جنرل کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گی. اٹارنی جنرل نے اپنے خط کے آخر میں لکھا کہ اس خبر نے غیر ضروری طور پر کنفیوژن پیدا کر دیا ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک باقاعدہ وضاحت جاری کریں. نئے اٹارنی جنرل کا یہ خط اہم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آفس کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ اگر انہیں کہیں سے بھی لگا کہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس لڑنے سے بھی معذرت کر لی ہے. اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل امن منصور خان کے استعفے کے بعد اب وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم سے بھی استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اداروں میں تصادم کی وجہ بن رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل تمام بارز کی نمائندگی کرتی ہے, مگر وزیر قانون کے حق میں پنجاب بار کونسل کی ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے جس میں فروغ نسیم کی حمایت کی گئی ہے. مگر اس پریس ریلیز کے آخر میں پنجاب بار کونسل کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کے دستخط ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بار کا اختلاف سامنے نہیں آیا ہے. جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ایک اور اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتے کو سپریم کورٹ میں اپنا ایک اور جواب جمع کرا دیا ہے جو بہت اہم ہے. اس جواب میں سپریم کورٹ کے جج نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے, اسے کالعدم قرار دیا جائے. صدر, وزیر اعظم کے معاون خصوصی, وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سمیت غیر قانونی جاسوسی کے عمل میں ملوث افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. انہوں نے مزید لکھا کہ ایسے تمام افراد کے خلاف فوجداری مقدمات بھی قائم کیے جائیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج اور ان کے خاندان کے افراد کی غیر قانونی طریقوں سے جاسوسی کی. انہوں نے لکھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کو معاون خصوصی کا منصب دیا تو ان کے نوٹیفیکیشن میں ایسڈ ریکوری یونٹ کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا یونٹ ہے جسے کسی قانون کے بغیر ہی چلایا جا رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ صدر نے اپنی رائے کے بجائے جو کچھ وزیر اعظم کی طرف سے آیا اس پر عمل کیا. اس سارے عمل میں وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کی کاپی صرف صدر مملکت, وزیر اعظم, وزیر قانون, اٹارنی جنرل اور معاون خصوصی کے پاس تھی, لیکن اسے میڈیا پر نہ صرف لیک کیا گیا بلکہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ان کی کردار کشی کی گئی. اس ریفرنس کو لیک کرنے سے متعلق وزیر قانون کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مزید لکھا کہ اگر ایسڈ ریکوری یونٹ ہی غیر قانونی قرار دیا گیا تو پھر اس کی بنیاد پر کھڑی کی گئی پوری عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے, اور یہ صدارتی ریفرنس اس یونٹ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر دائر کیا گیا. انہوں نے تحریری جواب میں مزید کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا جائے جس میں ان کے خلاف ایک ریفرنس خارج کیا گیا لیکن ان کے خلاف سخت ریمارکس بھی دیے گئے. انہوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی ہٹانے کی درخواست کی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید لکھا کہ حکومت نے میری فیملی کی مخبری کے لیے برطانیہ میں نجی کمپنی کی خدمات حاصل کی. انہوں نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے. ان کی اہلیہ اور بچوں کی نے برطانیہ کی جائیداد کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے کبھی نہیں چھپایا, جبکہ وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی نمایاں شخصیات نے بیرون ملک اثاثوں کو چھپایا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور متعدد سیاستدانوں کو آف شور کمپنیاں بنانے جیسے الزامات کا سامنا ہے. سپریم کورٹ کے جج کے مطابق کئی نمایاں شخصیات نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے غیر ملکی جائیداد کو چھپایا جن میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہ ہی ان کے بچوں نے یا ان کی اہلیہ نے آف شور کمپنیز کے ذریعے اپنی جائیدادوں کو چھپایا. یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جواب کے اہم نقطے جن پر ابھی حکومت کا موقف سامنے آنا باقی ہے. اب اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کیا, اس حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کرائی, جو کچھ وزیر اعظم نے بھیجا اسی کو آگے بڑھا دیا. اب آئین کا آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف تحقیقات یا تو سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے یا پھر صدر پاکستان کر سکتے ہیں. مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے تحقیقات کرائی نہیں, اور صدر پاکستان گزشتہ سال نومبر میں ڈان ٹی وی کو مہر بخاری صاحب کو اپنے انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس جو وزیر اعظم نے ریفرنس بھیجا وہ انہوں نے آگے بڑھا دیا, خود تحقیقات کرائی نہیں کرائی. اس حوالے سے بھی صاف کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں کرائی. اب صدر تو واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحقیقات نہیں کرائی, سب کچھ انہیں وزیر اعظم نے بھیجا, تو پھر کس نے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی نگرانی کرائی, ان کے خلاف تحقیقات کرائی, بیرون ملک میں ان کے اور ان کے بچوں کی تحقیقات کے لیے ایک فرم کو باقاعدہ پیسے دے کے ہائر کیا؟ یہ سوال آئندہ آنے والی سماعتوں میں واضح ہوں گے. اس پورے معاملے میں
بارز فعال ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی صاحب. عابد ساقی صاحب بہت شکریہ. آج آپ کی طرف سے عدالت میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ توہین عدالت کی باقاعدہ طور پہ معاملات آگے بڑھائے جائیں فاروق نسیم صاحب کے خلاف, سابق اٹارنی جنرل کے خلاف. سابق اٹارنی جنرل نے معافی مانگ لی اور فاروق نسیم صاحب نے ان سے معافی مانگ لی اپنے الفاظ کے حوالے سے. تو معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو گیا, وہ مستعفی بھی ہو گئے سابق اٹارنی جنرل جو انہوں نے عدالت کے سامنے کہا, عدالت سے بھی معافی مانگ لی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ابھی بھی تحفظات ہیں, ابھی بھی آپ چاہتے ہیں معاملہ آگے بڑھے؟ نہیں, تحفظات ہمارے کیا تھے؟ ہمارے کوئی ذاتی تحفظات تو نہیں تھے. ہمارا تو ایک بڑا پرائم کنسرن تھا کہ جس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ڈیمیج اور ڈسٹرائے کرنے کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, اور جس طرح ججز کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات عائد کر کے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیے جا رہے ہیں, اور کچھ ججز کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو ہم تو اس کانٹیکس میں اپنی ساری بات کر رہے ہیں کہ فاروق نسیم صاحب نے یہ میرا خیال ہے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ انہوں نے اداروں کو آپس میں متصادم صورتحال سے دوچار کرنا ہے. اور جو جج اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کا, اپنے انڈیپینڈنٹ ججمنٹ کا کسی فیصلے میں اظہار کرتا ہے تو فاروق نسیم صاحب بینگ اے لا منسٹر اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیتے ہیں. یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی کیا وجوہات تھیں, کیا ایشو بنا, اصل محرکات کیا تھے؟ اصل محرکات تو یہ تھے کہ ان کی ایک دو ججمنٹس ایسی آئیں جو ان کو پسند نہیں آئیں, جس پر یہ ناخوش اور ناراض ہوئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک یہ ایفرٹ شروع کر دی اپنے طور پہ کہ کسی طریقے سے جج صاحب کو کیسے کسی طرح ملوث کیا جائے کسی کنٹروورسی میں, ایسی صورتحال میں, تاکہ ان کو مورلی ڈی لیجیٹیمائز کرنے کی جو ان کی اٹیمپٹ تھی اس کے لیے. تو انہوں نے اس بنیاد پر ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا. وہ کس قانون کے تحت بنایا, وہ شہزاد اکبر صاحب کو اس کا جو ہیڈ بنایا, ان کے پاس کیا اختیارات ہیں, ان کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کی پاورز کو ایکسرسائز کرنے کے. تو یہ تو آئینی اور قانونی دنیا میں اور ایسے ملک میں جہاں ایک آئین اور قانون کی حکمرانی کا اعلان ہم کرتے ہوں, تو اس میں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی خفیہ ادارے کے ذریعے اور کسی غیر ملکی خفیہ ادارے کے ذریعے, کسی غیر ملکی ایجنسی کے ذریعے آپ ججز کی فیملی کے پر سپائنگ کریں, ان کو سرویلنس میں لے کے آئیں, ان کی سراغ رسانی اور نگرانی کریں, اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ انلیگل طریقے سے کچھ ڈاکومنٹس اگر آپ کلیکٹ کر لیں تو اس کی بنیاد پر جج کی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آپ ریفرنس فائل کر دیں. یہ اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس کو فاروق نسیم صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اب وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, کل بھی وہ کسی اخبار میں یا کسی انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ وقار سیٹھ صاحب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جنہوں نے وہ پرویز مشرف والے کیس میں ججمنٹ دی ہے, اس کے خلاف بھی وہ ریفرنس فائل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فاروق نسیم صاحب کی ذاتی بصیرت کو. میں سمجھتا ہوں وہ تو اس ملک میں اداروں کے تصادم کی بنیادیں استوار کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے تحفظات ان کی ذات سے نہ کوئی ذاتی سطح پہ ہیں, ہمارا قومی اور دستوری مسئلے ہیں جن کی بنیاد پہ بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف مائی فریٹرنٹی, مائی کمیونٹی اینڈ دا سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دا پیپل آف دس کنٹری, آئی ایم ایکسپریسنگ مائی کنسرن. میں اس بات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فاروق نسیم صاحب کو وزارت کے منصب سے ہٹایا جائے تاکہ کوئی امن آشتی کا سلسلہ شروع ہو, اور یہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف متوجہ ہو سکے. صاحب کیسے شروع ہو؟ آپ تو ساری ذمہ داری اگر فاروق نسیم صاحب پر ڈال رہے ہیں, خود فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے فائز عیسیٰ صاحب کہ جو وہ مقدمہ چاہتے ہیں توہین عدالت کا, انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے صدر وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر, وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل کے خلاف, اب سارا معاملہ فاروق نسیم صاحب نے تو نہیں کیا. صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب چیزیں وزیر اعظم آفس سے آئیں, اس کے علاوہ تحقیقات اگر ایسیڈ ریکوری یونٹ نے کرائی, باہر جا کے انہوں نے ایک باقاعدہ کمپنی ہائر کی جس پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے صدر اور ان کے اہل خانہ پہ جاسوسی کی ہے. سارے کام فاروق نسیم نے تو نہیں کیے, یہ تو باقی سب نے بھی کیے. آپ ایک استعفے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے, سینٹر آف ایکٹیویٹی لیگل افیئرز میں لا منسٹری ہوتی ہے. لا منسٹر از دی پرنسپل پرسن ٹو ایڈوائز دی فیڈرل گورنمنٹ اپون لیگل ایشوز. ٹھیک ہے نا جی. اب فاروق نسیم صاحب کو جو ہے وہ مرکزی کردار ہے ساری صورتحال میں. اب پرائم منسٹر صاحب کو تو نہیں پتا کہ لا کیا ہے, لا کی سچویشن کیا ہے, ان کو تو ایڈوائس ملنی ہے نا کیبنٹ سے, کیبنٹ کے ممبر سے اور اپنے منسٹر سے. اب منسٹرز اگر ان کو پراپر ایڈوائس نہیں کرتے, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کے ساتھ تصادم کی صورتحال بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ کون شخص ہے جو سارے معاملات کو آپریٹ کر رہا ہے. اس لیے ہم نے اس
ایک فرد کو انڈیپینڈنٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جو اس نے اس پوری سچویشن میں یہ امبیلنس کریٹ کر رکھا ہے اور توازن کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اس وقت جو اپریسو رجیم ملک میں چل رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو روٹی، آٹا اور کھانے اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، رولز لے کے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر اپنے ایکوٹیبل رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان پر بغاوت کے مقدمے برائے جا رہے ہیں. لیبرز اپنے رائٹس کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو ان کو پرچ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل اپوننٹس کو پرچ کیا جا رہا ہے، جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب لیگل فٹرنٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کی فسطائی طرز حکومت میں جو ایک شخص مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اگر ہم اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ مگر اس میں ایک مسئلہ ہے. نئے اٹارنی جنرل آئے ہیں، انہوں نے ایک نئے عزم کا اعادہ کیا ہے. فاروق نسیم صاحب نے معذرت کر لی ہے سابق اٹارنی جنرل سے، سابق اٹارنی جنرل نے بینچ سے معافی مانگ لی ہے. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ استعفوں کا معاملہ اگر اس سے آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. صورتحال اگر آپ ایک شخص کے استعفے پر بہت زیادہ بات کریں گے تو سچویشن یہاں سے خراب بھی تو ہو سکتی ہے، اور آپ کے اپنے وکلا کی تقسیم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے تو ان کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ آیا. تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ استعفوں کا مطالبہ ہو. نہیں، ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ وہ ایک فرد کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کسی ادارے کو ریپرزینٹ کرنے والے کسی شخص کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے وائس چیئرمین. ایک شخص ایک کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس کے ساتھ 6 7 5 4 اور لوگ بھی کمیٹی کے ممبرز ہیں، اور وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر وزیر قانون کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے، آپ نے ذرا ٹون اینڈ ٹینر دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کی، کیا اس کو آپ سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یوں لگتا ہے کہ فاروق نسیم صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کا قصیدہ لکھا ہے اور اپنے محب الوطنی کے اور صوم و صلات کی پابندی کے اشتہار لگانے کی کوشش کی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ ہم نے کب کہا آپ غیر محب وطن ہیں؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اداروں کے اندر جو کشیدگی اور تصادم کی صورتحال پیدا کر دی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے. آپ کو اس سے باز لینا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عابد ساقی صاحب موجود تھے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل. ہم واضح کرتے چلیں، ہم نے آج کے پروگرام کے لیے شہزاد اکبر صاحب کو بھی اور فاروق نسیم صاحب کو بھی دعوت دی، وہ پروگرام میں نہیں آئے. سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب کو بھی دعوت دی، وہ بھی پروگرام میں نہیں آئے. اب بار کونسل چاہتی ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ چلے فاروق نسیم صاحب کے خلاف اور انور منصور خان صاحب کے خلاف، اور فاروق نسیم صاحب استعفیٰ دیں، جبکہ جسٹس قاضی فائزہ کی درخواست کہتی ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ چلنا چاہیے صدر پاکستان کے خلاف، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، شہزاد اکبر صاحب کے خلاف، سابق اٹارنی جنرل کے خلاف اور ایسیڈ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کے خلاف. یہ معاملہ اب بڑا اہم ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مجھے خبر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.